अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अलीना फारूक शेख। कौमी सलामती कमेटी का कल इजलास हुआ और इस इजलास पे तो जो बात होनी थी वो हमने कल भी थोड़ी सी डिस्कस की। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, उससे मुतल्लिक जो एक क्लियर पिक्चर सामने आई है उसको हम कल भी ज़ेर गौर लाए। लेकिन एक चीज़ जो कि ज़ेर बहस है, तनाज़ा खड़ा हो गया है, वो है वज़ीर आज़म इमरान खान की इस इजलास में अदम शिरकत। अब इससे मुतल्लिक जब आज प्रोग्राम में सुबह सुबह पूछा गया फवाद चौधरी साहब से, वज़ीर इत्तलात हैं वो, कि वज़ीर आज़म क्यों नहीं आए, तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में यानी शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने स्पीकर को पैगाम भिजवाया कि अगर वज़ीर आज़म साहब आएंगे तो हम वॉकआउट कर जाएंगे। इसके वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी आप लोग बैठे, मैं नहीं आ रहा। अब इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया है मरियम औरंगज़ेब साहिबा का। वो कहती हैं कि जी अगर फवाद चौधरी साहब के पास कोई सबूत है तो लेके आएँ, कोई ख़त किताबत, कोई दस्तावेज़, क्योंकि ये इजलास स्पीकर ने बुलाया था। शहबाज शरीफ ऐसा कैसे कह सकते हैं, तो झूठ है और फवाद चौधरी प्रोपेगेंडा करते हैं। जनाब यही पूछना है हमने आज अपने एनालिस्ट से कि इन दोनों में से मौक़िफ़ किसका दुरुस्त है, फवाद चौधरी का या मरियम औरंगज़ेब का। और पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रही हैं महमल सरफराज साहिबा, मज़हर अब्बास साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा और रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबकी पहले ऑप्शंस जान लेते हैं क्या है, उसके बाद डिटेल्ड आंसर। महमल, बजाय इसके कि मैं इन दोनों का ऑप्शन लूँ, असल में ये स्पीकर ऑफिस को जो है ये बात क्लैरिफाई करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास इसकी जो इनसाइड न्यूज़ ज़राए के तहत है उसमें तो ये कि स्पीकर ऑफिस को एक बात कन्वे की गई थी और उसके भी खैर मैं आपको आगे डिटेल्स बता दूंगी। तो अभी तक तो आ जानी चाहिए थी ऑप्शन अभी। हाँ जी, अभी तक तो आ जानी चाहिए थी वैसे स्पीकर ऑफिस से। पता नहीं अभी तक उन्होंने क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं इसकी दी, अभी तक क्यों नहीं क्लैरिफिकेशन दी। ठीक है बेनज़ीर। अलीना, मेरा तो ऑप्शन मरियम औरंगज़ेब है, क्योंकि मेरी भी जब मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं से आज बात हुई तो उन्होंने भी ये कहा कि हम बड़े हैरान हुए टीवी पे देख के कि ये ख़बर चल रही है और ऐसा कोई मैसेज या ऐसा कोई ख़त नहीं लिखा गया स्पीकर को। ठीक है, मज़हर अब्बास साहब। जी, मुझे भी मरियम औरंगज़ेब का बाद नज़र में दुरुस्त लग रहा है। उसकी वजह यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब का अगर आप बयान देखें तो उन्होंने तो ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर को आना ही नहीं था। अगर आप बयान देखें शेख रशीद साहब का तो उन्होंने मीटिंग से पहले कहा कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। अब आप फवाद चौधरी साहब का बयान देखें तो वो एक नई बात कर रहे हैं। पहली चीज़ ये बात ठीक है कि स्पीकर को क्लैरिफाई करना चाहिए कि स्पीकर को कोई इस तरह का मैसेज मिला है। मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज ठीक है, मैं इसके ऊपर डिटेल्स के लिए बाद में आती हूँ आपके पास। ओके, रसूल बख्श साहब। इसमें मुझे तो काफ़ी अबहम लगता है, दोनों तरफ से बातें होती रहती हैं, इसीलिए मैं कोई मौक़िफ़ अख्तियार नहीं करना चाहता इस बारे में कि ज़रा चीज़ें वाज़ेह तौर पर सामने आ जाएं तो फिर पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से प्रोपेगेंडा होता है, रोज़ाना बातें होती हैं, तो इसलिए मैं कोई मौक़िफ़ नहीं लेना चाहता। कोई ऑप्शन नहीं आप लेना चाहते, नो ऑप्शन मैंने आपकी लिख ली। लेकिन बेनज़ीर, अगर ऐसी बात है तो क्यों फवाद चौधरी ऐसा बयान देंगे, क्यों? और बड़े वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने कहा, शहबाज शरीफ का नाम लिया। अलीना देखिए, चले फ़र्ज़ कर लेते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने वाकई में कोई पैगाम भेजा स्पीकर को और कहा कि वज़ीर आज़म साहब नहीं आए, तो क्या वज़ीर आज़म साहब को नहीं आना चाहिए था? वो मुल्क के वज़ीर आज़म है और वो लीडर ऑफ द हाउस है। तो और इतना एक अहम इजलास हो रहा है जहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो वज़ीर आज़म, अगर चले वज़ीर आज़म आ जाते और एक सियासी जमात उठ के चली जाती तो बाकी सियासी जमातें तो है ना वहाँ पे, बाकी अपोजिशन तो है जो पूछ भी रहे थे कि वज़ीर आज़म किधर है। और ख़ास तौर पे अलीना कि जब आर्मी चीफ से भी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हवाई अड्डों का ना देने का फ़ैसला हुकूमत का है। तो इसका मतलब कि बहुत से अहम फ़ैसले अफ़गानिस्तान के मामले पे वज़ीर आज़म और हुकूमत ले रही है, तो वज़ीर आज़म को वहाँ पे होना चाहिए था सवालों का जवाब देने के लिए कि वो उनकी पॉलिसी क्या है, उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी क्या है। और अलीना, मैं यहाँ पे एक और बात कहना चाहूँ, क्यों नहीं, मैं अलीना एक और बात आपसे यहाँ पे करना चाहूँ। देखिए, वज़ीर आज़म का ट्रैक रिकॉर्ड भी तो हम देखें ना कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है ऑपोजिशन के बारे में। और बिल्कुल मरियम औरंगज़ेब साहिबा की बात यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि जब एक पार्लियामेंट्री इजलास हो रहा था ऑनलाइन, तो क्या शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि वज़ीर आज़म ऑफलाइन चले जाएं, या जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी बात कर रहे थे तो क्या शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि वज़ीर आज़म उठ के चले जाएं? तो आपका, मुझे तो नहीं याद पड़ता कि वज़ीर आज़म ने पिछले 3 सालों में कितनी दफ़ा ऑपोजिशन से मीटिंग की है या कितनी दफ़ा वो शहबाज शरीफ साहब से मिले। अच्छा, महमल के पास कुछ इत्तलात भी हैं गो कि वो नो ऑप्शन ले रही हैं, लेकिन महमल क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? देखिए लीना, जो मेरे ज़राए के मुताबिक ये था कि जब ये सारी मीटिंग की बात हुई तो पीटीआई के अंदर लोगों ने वज़ीर आज़म साहब से कहा कि आपको इस ब्रीफिंग में होना चाहिए।
تو وہ مان گئے, وہ آنے کے لیے میرے ذرائع کے مطابق وہ تیار تھے آنے کے لیے. اچھا پھر کہا جاتا ہے کہ اسپیکر کے آفس کی طرف سے وزیر اعظم ہاؤس کو یہ بتایا گیا کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کی طرف سے ایک میسج آیا ہے کہ آپ مت آئے. تو خیر اس پہ تو یہی ہے کہ وہ وزیر اعظم صاحب نے تو خیر وہ خوشی ہوئے ہوں گے کہ اچھا چلیں جی, ان کو تو واقعی جیسا بے نظیر نے کہا انہیں کوئی شوق نہیں اپوزیشن سے ملنے کا. اچھا پھر یہ چیز ہے کہ اسپیکر آفس کے مطابق جو ذرائع کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے غالباً سیکرٹری یا کوئی جنہوں نے یہ پیغام جو ہے وہ نیشنل اسپیکر آفس تک پہنچایا گیا, تو وہ جب چیز ہوئی, جب یہ بات میٹنگ کے اندر بھی جب یہ ہوئی ہائی لائٹ ہوئی کہ وزیر اعظم صاحب یہاں کیوں نہیں ہے, تو آگے سے پھر یہی بتایا گیا کہ جی آپ کی طرف سے یہ پیغام اور اس طریقے سے آیا تھا. تو پھر اس پہ کہتے ہیں کہ ایک نون لیگ کے سینئر رہنما نے کہا کہ جی اصل میں یہ نہیں تھا ہمارا مقصد, وہ غلط فہمی ہوئی ہے, ایک مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے وہ غلط میسج چلا گیا کہ وہ نہ آئے, یہ ہمارا مقصد نہیں تھا. تو کوئی کمیونیکیشن ایسی ہوئی ہے جو کہ ایک مس کمیونیکیشن ذرائع کے مطابق, میں تو آپ کو سیدھی سی بات ہے میں نے کئی لوگوں سے یہ چیک کی ہے, تو یہ جو پوری سٹوری سامنے ہے. لیکن مس کمیونیکیشن میں تھوڑا پوائنٹ مس کر گئی ہوں کہ وہ میسج دینا کیا چاہ رہے تھے اور جو چلا گیا کہ وزیر اعظم نہ آئے. دیکھیے لینا وہ تو وہ رہنمائی بتا سکتے ہیں یا اسپیکر آفس اور شہباز شریف صاحب وغیرہ کوئی میسج گیا تھا, کوئی میسج گیا تھا اپیرنٹلی, لیکن کہتے ہیں کہ وہ غلط فہمی, انہوں نے غلط فہمی کا لفظ استعمال کیا کہ وہ غلط فہمی ہوگی, ہمارا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ نہ آئے. اچھا چلے علینا, نہیں اس میں علینا میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر لوں کہ چلیں ان کی طرف سے اگر کوئی میسج چلا بھی گیا, اگر چلا بھی جاتا یہ میسج, جس طرح بے نظیر نے بھی کہا کہ آپ نہ آئے ہم واک آؤٹ کر جائیں گے, پھر بھی اتنا بڑا مسئلہ, اتنے بڑے سیکیورٹی میٹنگ تھی, اس کے اندر وزیر اعظم صاحب کا اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا بنتا تھا, کیونکہ وہ ہماری قوم کے وزیر اعظم ہے, ملک کے وزیر اعظم ہے, بہت بڑے ادھر فیصلے کنسنسس ہونی تھی, تو یہ ان کا ہونا بہت سمبولک تھا, تو اس لیے ہونا چاہیے تھا, لیکن مس کمیونیکیشن کی وجہ سے نہیں ہے. ویسے کریکس آف دی میٹر یہ بھی ہے کہ اپوزیشن نے کہہ دیا اور وزیر اعظم نے مان لیا. کبھی آج تک اپوزیشن کی بات نہیں مانی, اس طرح مان لی پہلی بار, کیونکہ شاید ان کا دل نہ ہو آنے کا. اچھا مظہر عباس صاحب, ذرائع یہ کہتے ہیں میسج گیا تھا, کوئی وہ مس کمیونیکیشن تھی, جو بھی تھا. نہیں دیکھیں, یا تو میمل ذرائع پہ یقین کر کے آپشن بدلیں, اپنا کوئی آپشن لیں, اور ورنہ اگر یہ ذرائع والی بات ہے تو اس کو جو ہے مجھے نہیں پتا کہ ورنہ پھر مریم اورنگزیب یہ میسج کیوں دے, یہ اسٹیٹمنٹ کیوں دے رہی ہے. محمل بدل رہی ہیں آپشن اپنا پھر. نہیں, وہ ریٹن اپیرنٹلی کچھ نہیں تھا مظہر صاحب, ریٹن نہیں تھا, یہ ایک وربل کمیونیکیشن تھی. لیکن میں پھر بھی وہی بات کر رہی ہوں, آپشن کی بات نہیں, یہ اسپیکر آفس سے کلیریفیکیشن آنی چاہیے, کیونکہ اگر انہیں کوئی چیز کمیونیکیٹ ہوئی ہے تو وہ بتائیں تو صحیح نا آفیشلی آ کر, تو ان کی طرف سے کلیریفیکیشن آنی چاہیے, نہ کہ یہ دیکھیں وربل کمیونیکیشن از نو کمیونیکیشن. اس لیے کہ یا تو آپ نے ٹیکسٹ کیا ہوگا, کوئی موبائل پہ کوئی ٹیکسٹ کیا ہوگا, یا آپ نے پرسنلی جا کے اس طرح کی بات کی ہوگی. تو اگر یہ بات ہوئی ہے تو پھر مریم اورنگزیب نے یہ اسٹینڈ کیوں لیا, پھر مسلم لیگ نے, اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نوئنگ دا پرائم منسٹر بھی آئے آج صبح, انہوں نے بھی کہا اگر یہ میسج جاتا پرائم منسٹر, پلیز بات تو سن لیا کریں, اگر یہ میسج جاتا پرائم منسٹر کو تو پرائم منسٹر ضرور آتے, کیونکہ اگر یہ میسج جاتا کہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے تو پھر پرائم منسٹر ضرور آتے. تو میرا نہیں خیال, آئی ڈونٹ نو کہ جو ہے وہ کریکٹ پوزیشن کیا ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ ایک تو یہ کہ بریفنگ جس نوعیت کی تھی اس نوعیت میں, کیونکہ اپوزیشن یہ سٹینڈ لیتی رہی ہے, اپوزیشن تو یہ سٹینڈ لیتی رہی ہے کہ پرائم منسٹر بریفنگ میں نہیں آتے, گلگت بلتستان کی بریفنگ میں نہیں آئے, اس کے علاوہ کشمیر کے مسئلے پہ دوسری. تو جو اپوزیشن کی پوزیشن ہے, یہ اگر یہ بات, یہ ذرائع والی بات درست ہے تو یہ تو بالکل اس سے بالکل پلٹ ہے یہ بات. I don't know کہ یہ رسول بخش صاحب کے پاس میں پوائنٹ لے کے جانا چاہتی ہوں. رسول بخش صاحب, knowing the Prime Minister's track record, اس معاملے سے قطع نظر میسج گیا تھا نہیں گیا تھا اپوزیشن کی طرف سے, انہوں نے کیا کہا تھا, وزیر اعظم کو کیا ہونا چاہیے تھا, کیا فواد چودھری صاحب جو وضاحت دے رہے ہیں وہ درست ہے, جائز ہے؟ میرے خیال میں ان کی وضاحت درست نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب کو اس بریفنگ میں ہونا چاہیے تھا, یہ ضروری ہے کہ وزیر اعظم صاحب وہاں پہ ہوں. شہباز شریف یا کوئی اور اگر چاہتا ہے کہ وہ نہ آئے تو وہ بالکل
اس کو نظر انداز کرنا چاہیے. یہ ملکی معاملات کے مسائل ہیں. کوئی آتا ہے نہیں آتا ہے, وزیر اعظم صاحب کو اگر بلایا گیا ہے ان کا آنا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی میٹنگز میں آنا ضروری ہے, ان کو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا. ویسے وہ قومی اسمبلی میں جو انہوں نے تقریر کی, یہ اسی بریفنگ کے خد و خال تو انہوں نے پارلیمان کے ممبرز کے سامنے رکھ دیے تھے. کوئی اور بات اس میں کوئی زیادہ نہیں تھی, لیکن جو اندر کی باتیں ہیں جو تفصیل میں سلامتی کے ادارے بتا سکتے تھے پارلیمان کے لیڈرز کو, وہ اس میٹنگ میں بتایا گیا. وزیر اعظم صاحب کو پتہ ہے سب کچھ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میٹنگ میں آنا ان کا بنتا تھا, آنا چاہیے تھا. فواد چودھری صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ عذر سائی نہیں ہے, وہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ہمارے دو اینالسٹ واضح طور پر مریم کے موقف کے ساتھ جا رہے ہیں. ان کی وضاحت کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ وزنی ہے. رسول بخش صاحب کوئی لے نہیں رہے ہیں آپشن, لیکن سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو قطع نظر کہ کوئی پیغام گیا تھا یا نہیں گیا تھا, آنا چاہیے تھا, ان کو وہاں پر ہونا چاہیے تھا, سمبولک اف ناٹ اینی تھنگ ایلس. محمل وہ کہ کوئی آپشن نہیں لے رہی ہیں, لیکن یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کے ذرائع کے مطابق کوئی وربل پیغام گیا تھا, لیکن یہ بھی مطالبہ کرتی ہیں کہ اسپیکر آفس سے وضاحت آنی چاہیے کیونکہ وہ اس معاملے کی انٹیگریٹیز میں کچھ انفارمیشن رکھتے ہیں. چھوٹی سی بریک, دوسرے سوال کے ساتھ واپس آتے ہیں. جناب شیخ رشید صاحب بڑی پیش گوئیاں کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ان کی ایک پیش گوئی درست ثابت نکلی ہے کہ جی شہباز شریف اور مریم نواز سیاست میں ایک دوسرے سے بہت دور ہو چکے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جی دونوں میں بہت بڑا خلا آ چکا ہے. اپنے اینالسٹ سے یہ جاننا چاہتے ہیں آج ہم کہ کیا شیخ رشید صاحب کا یہ دعویٰ درست ہے, ہاں یا نہیں, کے آپشنز ہیں سب کے پاس. محمل علینا دیکھیے, ان کی دونوں کی سیاست یا سیاسی نظریے ضرور ایک دوسرے سے فرق ہو سکتے ہیں, لیکن کیا ان کے اندر ایک خلا بہت بڑی آ چکی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ دعویٰ درست ہے, کیونکہ وہ ایک فیملی کے ہیں, کوئی پارٹیز تو علیحدہ نہیں کر رہے ہیں. نو کی آپشن لے رہی ہیں, شین تو نہیں نکلا ابھی تک نا نون میں سے. اوکے, بے نظیر علینا میری بھی نہیں کی آپشن ہے, کیونکہ چاہے جتنے بھی ڈفرینسز ہوں آخر میں فیصلہ تو نواز شریف صاحب نے کرنا ہے اور دونوں کو ساتھ کام کرنا پڑے گا. کوئی ایسا تو نہیں کہ وہ الگ الگ اپنی سیاسی جماعتیں شروع کر دیں گے. ہاں ٹھیک ہے جی. رسول بخش رائی صاحب نہیں کی آپشن ہے, منزل ایک ہے راستے دو ہیں. اوہو, منزل ایک ہے راستے دو ہے, شاعرانہ موڈ میں رسول بخش رائی صاحب. مظہر عباس صاحب جی مجھے لگتا ہے کہ خلا پیدا ہو گیا ہے. کیوں, کیسے؟ دیکھیں بہت واضح صورتحال نظر آ رہی ہے, اور واضح صورتحال یہ نظر آ رہی ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ بالکل بھی لانگ مارچ کے حق میں نہیں ہے. شہباز شریف بالکل بھی استعفوں کے حق میں نہیں ہے. یہ ان کی ایک اسٹینڈرڈ پوزیشن ہے جو انہوں نے لے لی ہے. خلا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے الگ پارٹی بنا لی, لیکن ایک بہت کلیئر کٹ دو نیریٹو ہیں, اور دو نیریٹو کی لڑائی ہے پارٹی کے اندر. شہباز شریف چاہے وہ اس ٹون میں نہ بات کریں, ان کا انداز نہیں ہو, نواز شریف کا بھلے ووٹ بینک یہ دلیل دی اپنے جواب کے ساتھ, اپنے جواب کے ساتھ بے نظیر دلیل دیتی ہیں کہ ڈکٹیشن تو یا پھر جو احکامات ہوتے ہیں وہ تو نواز شریف ہی دیتے ہیں, تو پھر دونوں الگ الگ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں کیوں, الگ الگ تو پھر بھی ہو سکتے ہیں نا. نواز شریف بھلے ڈکٹیشن دیتے ہوں, نواز شریف جو لائن دیں کہ جی وہ شہباز شریف مان جائیں, اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ خلا نہیں ہے. خلا تو بہت واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. اختلاف تو بہت, اختلاف رائے تو بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ شہباز ایکٹیو ہوتے ہیں تو مریم اور نواز شریف چپ ہو جاتے ہیں, مریم نواز اور نواز شریف بولنا شروع کرتے ہیں تو شہباز اور حمزہ شہباز, یہ بہت واضح چیز ہے. اگر آپ جواب دینا چاہیں گے مزہ صاحب کو؟ نہیں علینا, میں اس بات سے مزہ صاحب کی اگری کرتی ہوں کہ جب مریم نواز صاحبہ بول رہی ہوتی تو یا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ خاموش ہوتے ہیں یا اس چیز سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیتے ہیں, اور جب شہباز صاحب کچھ بولتے ہیں تو پھر مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ایکٹیو نہیں رہتی. یہ بات صحیح ہے, اور اس میں شاید ایک فیملی ہائرارکی اور پارٹی کی ہائرارکی بھی ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہے اپنی پارٹی کے, اور مریم نواز صاحبہ وائس پریزیڈنٹ ہے, اور ابھی تک فی الحال حالانکہ جس طریقے کی بھی لیکن سکسیسر جو آفیشیلی نامنیٹ نہیں کوئی ہوا, تو فی الحال جو ہے وہ شہباز صاحب جب ہوتے ہیں تو یہ اس چیز کا خیال کرتے ہیں. اس چیز کو خلا کہہ دینا, دیکھیے ایسی تو نہیں کہ کوئی ان کے ذاتی تعلقات خراب ہو گئے یا آپس میں ملتے نہیں یا بات نہیں کرتے, سیاست پہ ضرور ہے. محمل کہتی ہے اس کو خلا نہیں کہا جا سکتا. ہاں نہیں, دیکھیے اگر یہ انسٹرکشنز آئیں لندن سے
کہ مریم نواز الگ جلسے کریں گی اور شہباز شریف الگ جلسے کریں گے، اس کے کیا معنی ہوئے؟ یعنی ایک پارٹی پریزیڈنٹ الگ جلسے کرے گا، وائس پریزیڈنٹ الگ جلسے کریں گے، یعنی دونوں ایک ساتھ کیوں نہیں ایک اسٹیج پر ہو سکتے؟ ایک اسٹیج پہ ایک ساتھ کیمپین کیوں نہیں چلا سکتے؟ تو بہت واضح طور پہ ایک لائن آف ڈائریکشن بے نظیر محمل کو جواب دینا چاہے گا مزید صاحب کو؟ اور اسی کو خلا کہتے ہیں. خلا یہ نہیں ہوتے کہ سپلٹ ہو گئی ہے پارٹی کے اندر. علینا مطلب ڈفرینسز تو ہوتے ہیں جی بے نظیر, ہر پارٹی میں ہوتے ہیں اور لیڈرشپ کرائسس بھی ہوتی ہیں, لیڈرشپ ٹسل بھی ہوتی ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کوئی فیصلہ لیتے ہیں کہ ہمارا یہ بیانیہ ہوگا, یہ نہیں ہوگا, تو کیا مریم نواز شریف یا شہباز شریف صاحب اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے. جو بھی ہوگا, چاہے وہ نہ ماننا بھی نہیں چاہتے ہوں گے, لیکن ان کو ماننا پڑے گا کیونکہ پارٹی کا بیانیہ وہی ہوگا جو لندن سے آئے گا. اور فائنل نہیں, لیکن کیا ہاں تو بے نظیر اگر دیکھیے چیز یہ ہوتی ہے کہ جب نواز شریف صاحب جب وہ اپنی ایک لائن لیتے ہیں تو شہباز شریف صاحب خاموش ہو جاتے ہیں. دیکھیے خاموشی سے کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنا اور بھرپور انداز میں پرو ایکٹیو انداز میں کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنا, دونوں میں بڑا واضح فرق ہے. اگر آپ دیکھ لیجئے گا کہ اگر پی ڈی ایم یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے اور نواز شریف یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ لانگ مارچ ہوگا, ریزگنیشن ہوگا, تو عین ممکن ہے کہ شہباز شریف ریزائن کر دیں, لیکن شہباز شریف اس طریقے سے لانگ مارچ کا حصہ نہیں بنیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ ریزائن کریں گے. ہو سکتا ہے وہ چپ کر کے بیک گراؤنڈ میں پھر سے چلے جائے, لیکن استعفیٰ دیں گے نہیں. ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ ان کے پاس کوئی پولیٹیکل ان کا ہاں یہ بے نظیر کی بات ہے کہ دیکھیں جو فائنل فیصلہ ہے وہ تو میاں نواز شریف نے کرنا ہے کیونکہ لیڈر تو وہ ہیں. اور دوسری چیز ہے کہ شہباز صاحب ان کو ڈیفائی نہیں کرتے. یہ میاں صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ میرے بیانیے یا وہ کہا جو یہ جاتا ہے کہ میاں صاحب کے بیانیے اور اس چیز کی وجہ سے شہباز صاحب کی سیاست حالانکہ مقاومت کی ہے, اس کے باوجود ہی ہیز سفرڈ because of his brother's politics in the sense کہ وہ جو بے شک اگری نہیں کرتے, لیکن سفر for this question گو کہ ہمارے تین انالسٹ ڈیفائنس کا انداز مختلف ہو سکتا ہے. ڈیفائنس کا انداز مختلف ہوتا ہے, ڈیفائنس تو نظر آ رہا ہے, انداز مختلف ہو سکتا ہے. ہاں نہیں مرزا صاحب وہ تو جانا چاہتے ہیں لنڈن, ان کے وہ کہتے ہیں میں تو پاؤں بھی پکڑ لوں. سمجھتے ہیں کہ خلا پیدا ہو چکا ہے مریم نواز اور شہباز شریف میں, اور جو شیخ رشید صاحب کی پیش گوئی ہے وہ درست ہے. ہمارے باقی تینوں انالسٹ اس سے اتفاق نہیں کرتے. اور لیٹس جسٹ اس جو ڈیبیٹ ہے اس کو اس کے اوپر کنکلوڈ کرتے ہیں کہ we're just agreeing to disagree. چھوٹی سی بریک جناب, اس کے بعد تیسرے سوال کے ساتھ واپس آتے ہیں. جناب ایک اہم بل کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے, پنجاب اسمبلی سے اس کا تعلق ہے. ممبرز تحفظ استحقاق بل. یہ ترمیمی بل ہے ایکچولی, جو ممبرز کو استحقاق دیا جاتا ہے, جو اسمبلی کے ممبرز ہوتے ہیں اس سے متعلق ہے. اس کو متفقہ طور پر منظور کیا گیا ہے, اور بل سے پنجاب اسمبلی کے پاس یعنی اسپیکر, سارجنٹ ایٹ آرمز یا پھر جو پریزائڈنگ افسران ہوں گے ان کے پاس صحافیوں, بیوروکریٹس اور قانون سازوں کی گرفتاری اور سزا کے بڑے وسیع اختیارات ہوں گے. اسپیکر کو ایک جوڈیشل کمیٹی بنانے کا اختیار ہوگا یا وہ مجاز ہوں گے, اور یہ جو جوڈیشل کمیٹی ہوگی اس کو میجسٹریٹ کے درجہ اول کے اختیارات بھی ہوں گے. اب اس کے اوپر مختلف حلقوں کے تحفظات بھی سامنے آ رہے ہیں, چاہے وہ بیوروکریسی سے ہوں, صحافی تنظیمیں ہوں یا پھر دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی. تو جناب پوچھنا ہم نے یہ ہے, تھوڑی سی ڈیبیٹ کرنی ہے اس کے اوپر, اور پوچھنا یہ ہے کہ کیا اس قسم کا استحقاق دینا درست ہے, ہاں یا نہیں, کے آپشنز ہیں ہمارے اینالسٹ کے پاس. بے نظیر آپ کی آپشن. علینا بالکل نہیں, کیونکہ میری جن کچھ لائرز سے بھی اس پہ بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں یہ بالکل غیر قانونی ہے اور یہ عدالت میں بڑی آسانی سے چیلنج ہو جائے گا. ٹھیک ہے, رسول بخش صاحب. کہیں دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ اس قسم کے تحفظات کسی ممبر اسمبلی کو دیے جائیں. امریکہ کانگریس کے رکن کو اگر کوئی وہ جرائم کرتے ہیں تو سوائے صدر کے کسی کو امیونٹی نہیں ہے, اور یہاں پہ ہر قسم کے کام ہوتے ہیں اور ان کا استحقاق مجروح ہوتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بالکل جائز ہے, درست ہے. اس کا آئینی لحاظ سے کوئی حیثیت نہیں ہے, چیلنج ہونا چاہیے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, مظہر عباس صاحب. یہ آمرانہ سوچ کے عکاس ہے, اور سب سے زیادہ اس میں قابل مذمت اور قابل افسوس یہ ہے کہ اپوزیشن بھی اس کا حصہ بنی ہے. تو میرا خیال ہے یہ انتہائی شرمناک ہے, افسوسناک ہے, اور آمرانہ جو ہے وہ قانون ہے. ٹھیک ہے, محمل
بالکل نہیں ہے لینا، یہ جس طرح باقی سب نے بھی کہا، یہ اس قسم کے قوانین یہ کیسے لا سکتے ہیں جو آئین کے خلاف ہیں، جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہیں؟ یہ کس طرح کے کون سا ان کا استحقاق اس طرح کا مجروح کیا جائے کہ جس کی وجہ سے یہ اس قسم کے آربیٹری اریسٹ کی جو ہے وہ اس کا قانون لے آئیں؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اس قسم کا قانون بن جاتا ہے تو ہم میڈیا میں بیٹھ کے کسی ممبر پنجاب اسمبلی کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، اگلے دن احکامات آ جائیں گے کہ ہم سب کو گرفتار کر سکیں گے، لکھ بھی نہیں سکتے ہم تو یہ تو بالکل جو آزادی رائے کا حق ہے، بالکل ہاں یہ آزادی رائے کا جو حق ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، نہ ہم لکھ سکتے ہیں نہ بات کر سکتے ہیں، کچھ ان کے بارے میں کوئی بندہ بات نہیں کر سکتا۔ یہ کہاں پہ دنیا میں ہوتا ہے؟ یہ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ بہت فری میڈیا ہے کہ صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں، قانون کو، آئین کو، جی مجھے بات تو مکمل کرنے دیں کہ آئین اور قانون بات کر رہے ہیں آپ، ہاں قانون اور آئین دنیا میں عوام اور قومی مفاد یا مفاد عامہ کے تحفظ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ اسمبلی کے لوگ تو ہمارے نمائندہ ہیں، یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اپنے لیے؟ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے وہ سنا ہے کہ انہوں نے پینشن کا قانون بھی اپنے لیے۔ اعظم ملک کے ہمارے نمائندے رسول بخش صاحب یہ لے کے جاتے ذرا بے نظیر کے پاس، یہ آپ کی بات بے نظیر، اعظم ملک رپورٹ کرتے ہیں کہ انکشاف ہوا ہے کہ محکمہ قانون بھی اس سے لا علم تھا، یہ ڈسکس نہیں ہوا، آتا ہے فوراً اجلاس ختم ہونے سے ایک دن پہلے اور متفقہ طور پر منظور ہو جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے ایک رکن لاتے ہیں، کوئی اس کو آبجیکٹ نہیں کرتا۔ یہ دیکھیں، یہ بھی بتانا چاہیے کہ بل آیا کہاں سے؟ ایک پرائیویٹ ممبر، مطلب کہ پیپلز پارٹی کے ایم پی اے عثمان محمود صاحب، جنہوں نے کل مجھے ٹویٹ بھی کیا، انہوں نے کہا یہ بالکل آئین کے خلاف نہیں ہے، آپ کیسی بات کر رہی ہیں، لیکن خیر وہ بل لاتے ہیں، پیش کرتے ہیں، نہ وہ ایجنڈے پہ تھا، نہ وہ کسی کمیٹی کو گیا جہاں پہ ریویو ہوا، بس وہ آیا اور وہ پاس ہو گیا، اپوزیشن نے بھی مان لیا، حکومت کے نے بھی مان لیا۔ اچھا، اس میں جو خطرناک ایک دو چیزیں ہیں، جو لائر سے میری بات ہوئی، وہ کہتے ہیں اب اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنے گی، جوڈیشل کمیٹی، جو بیٹھ کے فیصلہ کرے گی اور یہ کیسز سنے گی، جہاں پہ اسپیکر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کی بھی گرفتاری کر سکتے ہیں اور یہ جوڈیشل کمیٹی جو ہے یہ اس کے خلاف، فیصلے کے خلاف اگر کسی نے اپیل بھی کرنی ہے تو ان کو اسپیکر کے پاس جانا پڑے گا، اور 30 دن میں وہ اسپیکر کے پاس جائیں گے اور اسپیکر سے اپیل کریں گے۔ اب جو وکلا ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ جوڈیشل فنکشن، جوڈیشل پاور اسپیکر کو کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ بالکل آئین کے خلاف ہے۔ دوسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اوریجنل ایکٹ ہے، جو اوریجنل قانون ہے، وہ 1972 کا ہے، پریویلیجز ایکٹ، اس میں تو آپ نے لا میکرز کو، مطلب ایم پی ایس کو امیونٹی دی ہوئی ہے فرام ڈیٹینشن، کہ اگر وہ فلور آف دا ہاؤس پہ کوئی بات کریں تو آپ اس کو عدالت میں چیلنج بھی نہیں کر سکتے۔ تو ایک قانون جو امینڈمنٹ ہے، جو ترمیم ہے، وہ اوریجنل قانون کے خلاف کیسے جا سکتا ہے؟ بیسکلی جو رسول بخش رئیس صاحب نے بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی بھی چیز پبلش کریں، رپورٹ کریں، رپورٹر جو پنجاب اسمبلی میں اپروو نہ کی ہو یا انہوں نے اجازت نہ دی ہو آپ کو اس پہ رپورٹ کرنے کے لیے، تو آپ کو 3 مہینے کی قید ہو سکتی ہے اور جرمانہ۔ اچھا، میں محمل کے پاس لے کے جانا چاہتی ہوں، یہ محمل اگر یہ جی مظہر عباس صاحب آپ پہلے کامنٹ کر جی۔ اگر یہ اگر بے نظیر درست کہہ رہی ہیں، اگر یہ پیپلز پارٹی کے ایم پی اے نے موو کیا تو اس کی تو پہلی فرصت میں پیپلز پارٹی کی رکنیت سے فارغ کرنا چاہیے ان کو، کیونکہ یہ پھر پوری پارٹی کو ریفلیکٹ کر رہا ہے۔ سر یہ رپورٹ ریفلیکٹ کرتا ہے۔ میں یہی چیز میں پوچھنا چاہتی ہوں، صرف میرا ایک سوال یہاں پہ، صرف میرا یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ اس قانون کی ضرورت کیا ہے؟ ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ قانون آپ کو لانا پڑ رہا ہے؟ جی ارینا دیکھیں، یہ تو باقی پریویلیجز بھی ویسے ختم ہونے چاہیے۔ میں اس کے اوپر ارینا میں تو یہ کہوں گی کہ ایک تو ہمیں ویسے تو یعنی کہ ایکچولی تو یہ مذاقہ خیز قسم کی چیز ہے، لیکن یہ بہت ڈینجرس ہے۔ یہ ابھی چلے قانون تو نہیں بنا کیونکہ ابھی تو یہ موو ہوا ہے، لیکن بات سمپل سی یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس طرح کی چیز، اس طرح کی کوئی پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا تو یہ ویسے تو آئین کے خلاف ہے۔ جو فنڈامنٹل رائٹس پہ ہمارے آئین کے اندر جو چیپٹر ہے اس میں ہے کہ لاز انکنسسٹنٹ ود اور ان ڈیروگیشن آف فنڈامنٹل رائٹس ٹو بی وائڈ، یہ آرٹیکل 8 کہتا ہے ہمارا، تو یہ تو ویسے ہی ایک لیکن آپ کو یہ عجیب نہیں لگتا محمل، معذرت کے ساتھ پیپلز پارٹی
जो इतनी ह्यूमन राइट्स के लिए एडवोकेट करती है, खड़े होकर बात करती है, उनका ही एक मेंबर ये बिल लेके आता है और बिल्कुल अलीना, ये कोई उसको ऑब्जेक्ट भी नहीं करता, इसकी पार्टी सतह पर कोई मजम्मत भी नहीं होती। बिल्कुल इसकी पार्टी की सतह के ऊपर इसकी मजम्मत भी होनी चाहिए, इसके ऊपर जो है कोई एक्शन भी लेना चाहिए, क्योंकि ये आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जर्नलिस्ट से छीन रहे हैं, आप उनका आज़ादी इज़हार राय, आप उनको रिपोर्टिंग से रोक रहे हैं। यानी कि कोई भी रिपोर्ट अगर आपको नहीं अच्छी लगेगी तो आप यानी कि वो जर्नलिस्ट जो है, वो रिपोर्टर जो अरेस्ट हो जाएगा, किसी एनालिस्ट की बात नहीं पसंद आएगी। होना क्या चाहिए? जी मज़हर साहब। जी मज़हर साहब। जी देखिए जो इवन इससे थोड़ा सा हट के मैं बात करूं, जो ट्रैफिक रूल्स है ना, उसके अंदर आप कोई दूसरी नंबर प्लेट नहीं लगा सकते, अपना नेम प्लेट्स नहीं लगा सकते। आप एमएनए पहले दिन, जिस दिन एमएनए बनता है, वो सबसे पहले कार के ऊपर एमएनए का लगाता है। वो एमपीए बनता है, वो सबसे पहले कार के ऊपर अपने एमएनए एमपीए का लगाता है। मैं तो इस चीज के भी खिलाफ हूं कि प्रेस वालों को गाड़ी के ऊपर प्रेस के स्टिकर्स लगाने चाहिए। ये जो है ये बेसिक रूल, बेसिक फंडामेंटल राइट्स कि आप अपने आप को दूसरों से अलग कैसे कर सकते हैं। और सर ये सिर्फ सहाफियों तक महदूद नहीं है रसूल बख्श साहब, ये सिर्फ सहाफियों तक महदूद नहीं है। सहाफी एक पार्ट है ब्यूरोक्रेसी, जैसे कोई सेक्रेटरीज आके ब्रीफिंग देते हैं, तल्ख कलामी हो जाती है। अगर आप मेंबर्स से कोई सवाल करते हो क्वेश्चन आंसर के दौरान, उसमें तल्ख कलामी हो जाए तो इस्तेहकाक मजरू हो जाता है। देखिए ये बात तो करते हैं जमहूरी आज़ादियों की और बराबरी की, मसावात की, नज़रियात ये हैं और अमाल ये हैं कि अपने आप को एक अलहदा मखलूक समझते हैं, मुख्तलिफ शहरी समझते हैं कि उनके हकूक़ मेरे हकूक़ से, आपके हकूक़ से, किसी और के हकूक़ से कहीं ज़्यादा है। तो ये तो बिल्कुल आइन के मुतसादिम है, जो दुनिया के हमागीर अखलाकी असूल हैं उनके ख़िलाफ़ है। और मैं बिल्कुल तायद करता हूँ जो बात शुरू में मज़हर अब्बास साहब ने कही कि शर्मनाक है, मैं बल्कि ज़्यादा दफ़ा कहूँगा कि इस किस्म की हरकत और इस किस्म के हमारे जमहूरी नुमाइंदों को करनी चाहिए। ये सिर्फ एक पार्टी का नहीं है, सिर्फ पीपल्स पार्टी का नहीं है। उस रुकन को निकालेंगे, वो अगले दिन तहरीक इंसाफ में शामिल होगा, क्यों लीग में चले जाएगा। सब पार्टियाँ इसकी ज़िम्मेदार हैं, सियासी क़यादत इसकी ज़िम्मेदार है। हमें इसके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए और उन्हें शर्म करना चाहिए कि शर्म करो कि ये आप इस किस्म की आप कानून साजी करते हैं। और पहला काम ये करना चाहिए कि हमारी सहाफ़ी और मीडिया के लोगों को, सिविल सोसाइटी को अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए कि क्या आप आइन को तब्दील कर दें, फिर इनको आला मखलूक करार दे दें और हमें अदना मखलूक करार दे दें। ठीक है साहब, आपके इसी नोट के ऊपर मैं साइन ऑफ करना चाहती हूँ। हमारा पूरा पैनल इसकी निहायत ही मजम्मत कर रहा है, इसको शर्मनाक करार दे रहा है और कह रहा है कि इस सब तमाम पार्टीज़ को इसका नोटिस लेना चाहिए और इस तरह के बिल्स के ऊपर सीरियसली गौर करने की ज़रूरत है कि जमहूरियत का प्रचार करते हैं, लेकिन ये किस किस्म के इस्तेहकाक है। जनाब आप इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।